खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ असरा हक और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और आप देख रहे हैं राइट्स वॉच। इस एपिसोड का जो मौजू है वो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सालाना स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, जो अभी 8 मई को रिलीज़ किया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान का जो इंसानी हकूक़ कमीशन है वो मुल्क में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों, बिलखसूस जो जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, जबरी शादियाँ होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं और बच्चों के ख़िलाफ़ और औरतों के ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं, उसके हवाले से एक डाटा जारी करता है जो पूरे साल भर की रिपोर्ट्स पर मबनी होता है। और इस डाटा को और इस रिपोर्ट को जारी करने का मकसद असल में ये होता है कि इन मौज़ूआत पर एक बहस शुरू की जा सके और देखा जा सके कि ये जो संगीन खिलाफवर्जियाँ हैं इन पर पाकिस्तान में किस तरह से काबू पाया जा सकता है। इस साल की रिपोर्ट में कई नए स्टेटिस्टिक्स आए हैं जो काफ़ी वरियंग हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन जो पाकिस्तान भर की बताई गई है वो 145% ज़्यादा है जो उसकी अपनी कैपेसिटी से है, और उसके अलावा 82 के करीब मर्द और 7 ख़वातीन की जबरी गुमशुदगियाँ रिपोर्ट की गई थी 2023 में। अच्छा नाज़रीन, और तो एक और जो इस रिपोर्ट में जो चीज़ डाली गई जो आम तौर पे पिछले हम देखें पिछले साल की रिपोर्ट्स उसमें नहीं होती, वो ये बताया गया कि पिछले साल कौमी असम्बली जो जा रही थी, आउटगोइंग कौमी असम्बली थी, उसने अपने एक सेशन के दौरान 28 बिल्स को पास किया एक सिटिंग के अंदर, और उनमें ऐसे भी बिल्स शामिल थे जिनके अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को लोगों को गिरफ़्तार करने के वसी पैमाने पर इख्तियारात दिए गए, और ये बहुत ही ज़्यादा जो था एक परेशान कुन सूरत हाल थी। और इसके नतीजे में हमने देखा कि मुल्क में जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ थी, मुल्क में जो आज़ादी इज़हार था, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आई। जो इस्लाना रिपोर्ट है इसके हवाले से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी बिलाल बसीर ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की है। आइए हम आपको पहले वो दिखाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2023 की स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट बुध के रोज़ इस्लामाबाद के एक निजी होटल में एक तकरीब के दौरान जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश अहम मसाइल तालीम, सेहत, इंसाफ, अमन व अमान, जमहूरियत और शहरी हुकूक़ का जिक्र किया गया है। मुआशी नाइंसाफ़ी हुई है, जो बेरोज़गारी है, जो इफ़लास है, जो मज़दूरों और किसानों की तरफ रवैया है रियासत का भी और पाकिस्तान की अशराफिया का भी, वो इस रिपोर्ट का थ्रस्ट है। तो यानी जो मुआशी हकूक़ की पामाली है, मगर इसके साथ साथ जो शहरी आज़ादियाँ, सियासी आज़ादियाँ, उन पर जो कदगनें लगी हैं, जो इज़हार राय की आज़ादी के मसाइल हैं, जो लापता अफराद के मसाइल हैं, जो ख़वातीन की तरफ रवैया है, जो ट्रांसजेंडर की तरफ है, जो मजहबी अक़लियतों की तरफ जो हमने माहौल हमें नज़र आया है, उसका तमाम का जायज़ा आदाद शुमार के साथ, मगर आदाद शुमार वो जिनके शवाहिद दिए जा सकते हैं, ये सब इस रिपोर्ट में मौजूद है। साल 2023 की इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क की तमाम वफाकी इकाइयों यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल और रिपोर्ट होने वाली बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जियों का अहाता अलग अलग बाब में किया है। अफ़गान हमारे महाजिर इतनी सालों से यहाँ बैठे थे और बड़े हमें बड़ी तारीफ़ की जाती थी कि पाकिस्तान ने बड़ी फराख दिली से, बड़ी जेनरोसिटी से इतने सारे रेफ्यूजीज़ रखे हैं, और वो सारा हमने अपना रिकॉर्ड तबाह कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल मुल्क में न सिर्फ आज़ादी इज़हार की सूरत हाल मखदूश हुई, बल्कि इस दौरान ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डरा धमका कर खामोश करा दिया गया। बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट। HRCP हमेशा जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को एक्यूरेटली रिपोर्ट करती है, और पूरी दुनिया जो है इस रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। और ये रिपोर्ट जो है वो रिसर्च के लिए और इंसानी हकूक़ की जो पामाली पाकिस्तान में हो रही है मुख्तलिफ़ अदारों की तरफ से, मुख्तलिफ़ इंतहा पसंदों की तरफ से, उसकी अकाउंट की रिकॉर्डिंग है। सीनियर सियासतदान और साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने इस मौके पर HRCP की खिदमत को सराहा। अहम चीज़ जो आज रिपोर्ट के तवस्सुत से सामने आई है वो ये है कि रियासत किस तरह आज़ादी इज़हार राय पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाबंदियाँ लगा रही है, और अब ये जो नया इदारा बनाया गया है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, और जिस तरह इंटरनेट की बंदिश की गई है,
تو آج اس رپورٹ میں یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ لوگوں کو معلومات تک رسائی، ان کو دا رائٹ آف اسمبلی، وہ جو ہے اس کو کنسکرپٹ کیا گیا ہے، شرنک کیا گیا ہے، اور اس بارے میں آواز آج اٹھائے گی۔ مقررین نے جہاں انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کیا، وہیں حکومت اور ریاستی اداروں سے مستقبل میں ان کے تدارک کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلال بصیر، YSPK.net، اسلام آباد۔ ناظرین، یہ تھی ہماری رپورٹ۔ اب اس میں مزید معلومات اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزہ جہانگیر صاحبہ۔ یہ HRCP کی کو چیئر پرسن ہیں اور ساتھ ساتھ میں جرنلسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ منیزہ جہانگیر صاحبہ، آپ نے ہم لوگ کو جوائن کیا۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می آن یور شو۔ اچھا منیزہ جہانگیر صاحبہ، میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ اس رپورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بتایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے جو مختلف واقعات میں مختلف طریقوں سے جو اس میں اضافہ ہوا ہے ان کی خلاف ورزیوں میں، لیکن دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آزادی اظہار کی پہ جو بندشیں ہیں، جو قدغنیں ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق رہتا ہے کہ جب بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوگا، آزادی اظہار پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ایگزسٹ کر رہی ہے ملک میں، لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، اپنے حق کی آواز اٹھانے کی آزادی نہیں ہے، تو اس ساری صورتحال سے اب بہتری کی راہ ہم کس طرح دیکھیں؟ کیونکہ اس رپورٹ میں تو ہمیں کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ اس رپورٹ کے اندر امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ امید یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے ہمیشہ جد و جہد کی ہے، اور پاکستان، آپ باقی ممالک کی طرف دیکھیں، ہندوستان کی طرف بھی دیکھیں، جہاں پہ ایک بڑی بھرپور جمہوریت رہی ہے، مگر وہاں پہ بھی آج کل جو صحافی ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ جو پاکستان جس طریقے سے منفرد ہے وہ ایسے ہے کہ یہاں پہ سول سوسائٹی جو ہے بڑی سٹرونگ رہی ہے، اور اسی لیے رہی ہے کیونکہ یہاں پہ عرصے تک آمریت رہی ہے، اور اس کے دوران ہمارے صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، جیلیں بھی برداشت کی ہیں، سینسرشپ کے خلاف بھی لڑے ہیں، اور ہماری جو ایک لیگسی ہے صحافیوں کی وہ یہی ہے کہ جو صحافی ڈٹا رہتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، اسی کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو وہی ایک لیگسی کیری کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی ایٹماسفیئر کے اندر جو ہے ہم کام کریں۔ تو پاکستانی صحافی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا منجھاوا صحافی ہے، وہ جو بھٹی سے اندر سے گزر کے آیا ہوا ہے، تو اسی لیے اس کے لیے لڑنا سینسرشپ سے، اس کے لیے لڑنا ایک آمرانہ دور سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے جو باقی ممالک میں ہم نے دیکھا ہے اس طریقے سے نہیں ہے، اور دوسری طرف آرگنائزڈ بھی ہے۔ آپ اگر افغانستان کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ نہ لائرز باڈیز جو ہیں وہ آرگنائزڈ ہیں، نہ بن سکیں، نہ وہاں پہ جرنلسٹ یونینز جو ہیں وہ بن سکیں۔ یہاں پہ یونینز، اور آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں کتنے عامر آئے اور انہوں نے کوشش کی باقاعدہ طور پہ یونینز کو توڑنے کی، مگر اس کے باوجود یونینز میں بہت مسئلے ہیں مگر وہ انٹیکٹ ہیں، اور ایک توانا آواز ضرور ہیں کہ جب بھی آپ سمجھیں کہ آزادی اظہار رائے کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تو ایک دم یونینز اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بٹ منیزہ جہانگیر صاحبہ، اب آپ تو یہ بات کر رہی ہیں کہ یہاں تو منجے ہوئے ہمارے صحافی ہیں اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کا جو یہ جتنا بھی نیٹ ورک ہے، اور یہ آمریت کے دور سے اب تو سویلین حکومت اسٹیبلش ہے فار لائک اٹس بین اوور ڈیکیڈز، یس، تو اس کے باوجود بھی اب جو ہیں یہ کئی جو اس زمانے کے صحافی وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ورسٹ ٹائپ آف سینسرشپ، دا ورسٹ ٹائپ آف کریپنگ مارشل لا دیٹ دے ہیو ایور سین۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ جو صحافی ہیں ان کی جو بہادری ہے وہ اب ایسے ایک دور میں، ایک کنفیوزنگ سے دور میں جہاں پہ سویلین حکومت ہے، یہ اس کنفیوژن سے آپ یہ کیسے ہی لڑیں گے؟ دیکھیے، یہ واقعی میں آپ نے درست بات کی کہ ایک نیا ماڈل نکالا گیا کہ سامنے ایک سویلین گورنمنٹ ہوگی مگر پیچھے سے جو ہے فوجی جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہوں گے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی تھی اور نواز شریف صاحب کی بھی حکومت آئی تھی تو اس پہ بڑا ایک ان میں بھی ایک ٹینشن رہتی تھی، فارن پالیسی کے حوالے سے انٹیریئر کے معاملات کے اوپر بھی ٹینشن رہتی تھی، خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کے معاملے پہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی ٹینشن رہی فوج کی، پھر میاں نواز شریف صاحب سے اس کے ساتھ بھی ٹینشن رہی، پھر اگر آپ حال ہی میں دیکھیں جب ان کی حکومتیں پھر سے آئیں میاں نواز شریف صاحب کی تو جو ٹینشن شروع ہوئی فوجیوں اور نواز شریف کے درمیان، اس کے اندر سے ایک جو بڑا نقطہ تھا وہ پٹھان کوٹ کی FIR تھی، جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے ڈٹ کے کہا کہ جی آپ کو پٹھان کوٹ کے اوپر جو FIR ہے وہ کاٹنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سویلینز جو ہیں چاہے وہ اچھے ہوں، برے ہوں، ویک ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ کہیں نہ کہیں پش کرتے رہتے ہیں اسپیس کے لیے، اور فوجی جو ہے وہ واپس پش کرتے ہیں۔ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی
ایسا لگتا تھا کہ جہاں پر آزادی اظہار رائے کا ایک نقطہ تھا تو اس کے اوپر ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور عمران خان صاحب وہ ایک ہی پیج کے اوپر تھے. اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ کیا پوزیشن لے گی. اٹس ٹو ارلی ٹو سے، اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل. مگر اگر اس قسم کی ترامیم آئیں پیکا کے لاء کے اندر جس کے اندر آزادی اظہار رائے کی جگہ اور اسپیس اور سکڑ گئی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر صحافی جو ہے وہ احتجاج کریں گے. آپ درست کہتی ہیں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے مگر یہ وقت پہلے بھی صحافیوں نے دیکھا ہے. اچھا آپ نے یہ پی ٹی آئی کا تو مینشن کیا ہے ان دا رپورٹ. یہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ اوبیسلی ایک دور دیکھا تھا جہاں پر ہینڈ ان ہینڈ تھی پی ٹی آئی ود دی اسٹیبلشمنٹ اور پھر اس کا ایک ڈاؤن فال آیا تو اینڈ اٹ کلمنیٹڈ ان جو یہ May 9 کا انسیڈنٹ ہوا تھا. اب ایچ آر سی پی نے جو ہم لوگوں نے رپورٹ کی ہے اس کے اندر یہی سامنے آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے لیڈ کی تھی جو یہ جتنی بھی آرسن اور رائٹس تھے. سو واٹ ڈڈ ایچ آر سی پی فائنڈ؟ ان کی طرف سے کیا ریسرچ ہوئی تھی، کیا انویسٹیگیشن ہوئی تھی جس کے اندر ان کو یہ نظر آیا تھا یس پی ٹی آئی واز انڈیڈ دی ماسٹر مائنڈ آف لائک دا May 9 رائٹس، جس کے بعد سے اب جو جتنی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف اسپیچ کے اوپر یہ اور مزید قدغنے ہیں، وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ سا نظر آ رہا ہے. دیکھیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک واچ ڈاگ ہے. ہم جو ہے فیلڈ انویسٹیگیشن صرف فیکٹ فائنڈنگ مشنز کے اندر کرتے ہیں. ہم نے فیکٹ فائنڈنگ مشنز کیے تھے. جہاں تک آپ نے کہا کہ لیڈ کر رہی ہیں تو تمام جو رپورٹس تھیں نیوز رپورٹس وہ اسی طرف اشارہ کر رہی تھیں اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران تھے جنہوں نے یہ کہا بھی کہ ہم جو ہے پروٹیسٹ لیڈ کر رہے ہیں. ناٹ انڈر ڈیورس. ہاں ناٹ انڈر ڈیورس. دیکھیے یہ تو انویسٹیگیٹ کرنے کی بات ہے اور ابھی معاملات عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو معاملات ہیں وہ عدالتیں ہی دیکھیں جن کا کام ہے. مگر بظاہر جو ہے وہ بات سامنے تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک پروٹیسٹ کی تھی. اب وہ اس کو پرتشدد کس نے بنایا یہ جو فیصلہ ہے یہ عدالتوں میں ہوگا. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی آج سے نہیں کئی عرصے سے کہ جو سویلینز ہیں شہری ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے جو ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے. اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جورس نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اور انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے دی تھی مگر وہی جو ایک سسٹم ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے ملٹری کورٹس کے اندر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شہریوں کی ٹرائل ہونا چاہیے وہ عام عدالتوں میں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اجمل قصاب تھا جو ہندوستان کا نمبر 1 اینمی تھا اس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں تو نہیں ہوا تھا. اس کا ٹرائل عام عدالتوں کے اندر ہوا تھا، سول کورٹس کے اندر ہوا تھا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوں تاکہ جو لوگ جن کو آپ ٹرائی کر رہے ہیں وہ یہ کہیں کہ جی آپ نے اگر وہ کل کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے غلط ٹرائل کیا ہے تو پھر آپ کا اپنا جو بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اچھا آپ نے ملٹری کورٹس کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس میں سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، اس پہ ایک ریسٹریننگ آرڈر جاری کیا. لیکن ایک ایسا ایشو ہے انٹرنمنٹ سینٹرز کا. وہ آپ کی رپورٹ میں بھی مینشن ہے 994 ایسے لوگ جو مسنگ تھے وہ جب ٹریس بیک ہوئے ہیں انٹرنمنٹ سینٹر میں ہوئے ہیں جبکہ جو 644 ایسے کیسز تھے اور وہ ٹریس بیک ہوئے ہیں پریزنس میں. مطلب کہ پریزنس میں لوگ کم تھے اور انٹرنمنٹ سینٹر میں جس کی کوئی لیگل حیثیت اس طرح سے نہیں ہے اور جو جس کے تحت وہ بنے ہوئے ہیں ایکشن ایڈ آف سول پاور وہ بھی چیلنج ہوا ہوا ہے. لیکن اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کر رہی. تقریباً 5 سال ہو گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ سپریم کورٹ وہ جو اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہو سکتا ہے کئی ہزار لوگ انٹرنمنٹ سینٹرز میں، ہمیں تو ان کی تعداد کا بھی نہیں پتہ. ملٹری کورٹ میں ہمیں پتہ تھا کہ 103 لوگ موجود ہیں. سپریم کورٹ ریلیکٹنٹ کیوں ہے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے میں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور نے جو انٹرنمنٹ سینٹرز تھے ان کو ایک قانونی جامع بنا دیا، ان کو ریگولرائز کر دیا اور انفورس ڈس اپیرنسز کو پھر انٹرنمنٹ سینٹر کے ذریعے ریگولرائز کر دیا. اگر آپ کسی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟ کہیں تو آپ نے رکھنا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح انٹرنمنٹ سینٹرز بنائے اور ان کو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا قانون دے کے ان کو ایک آپ سمجھ لیں ایک لیگل کور دے دیا. اب سوال یہ ہے کہ ایک پورا صوبہ وہاں پہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور لگا ہوا ہے. آپ باقاعدہ بیان دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہم نے کنٹرول میں کر لیا تو پھر ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کیوں آپ نے وہاں پہ لاگو کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ اب طالبان کا وہ تھریٹ نہیں جو پہلے ہوتا تھا تو پھر آپ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کیوں لاگو کیا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کو لنک کرتے ہیں کہ جو ہے فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے سسپینڈ ہو گئے ہیں تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ان دی اینڈ نہ آپ سے ٹیررزم کنٹرول ہوتا ہے اور جن لوگوں کے آپ نے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کیے ہوتے ہیں معاملہ اور بگڑ جاتا ہے. اسی لیے ایک موقف رہا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو
فل فور جو ہے اسٹرائک ڈاؤن عدالت کو کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ عدالت نے کیوں نہیں لگایا, ہمیں بھی حیرت ہے, اس لیے کیونکہ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے مافیوں کو گھر بھیجا ہوا ہے. انہوں نے, وہ کہتے ہیں ہم نے وزرائے اعظم کو, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا ہوا ہے, ایک نہیں دو وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہوا ہے. تو پھر کیا ایسی وجہ ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, جہاں پہ, اور عدالتیں اس لیے بنی ہیں تاکہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو وہ پروٹیکٹ کر سکے, نہ کہ لوگوں کے منتخب نمائندوں کو گھر بھیج سکے. تو کیا وجہ ہے کہ جو عدالتیں اتنے پاورفل پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتی ہیں؟ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے اوپر آپ سٹے لیے ہوئے ہیں, 5 سال آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سنوائی تک آپ نہیں کر رہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ عدالتیں اس پہ خاموش ہیں؟ اور یہی سوال جو ہے ہم عدالتوں سے کرتے رہتے ہیں, اور ہم پٹیشنز ڈالتے رہتے ہیں اور التجا کرتے رہتے ہیں کہ ان کو فنڈامنٹل رائٹس ایک پورے صوبے کے اس طریقے سے ختم نہیں کرنے چاہیے. بالکل, لیکن جہاں ہم نے عدالتوں پہ بات کی تو جس صوبے کے فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے اس صوبے کی اسمبلی کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے, وہ اپنی پاورز کو استعمال کریں, اس قانون کو ختم کر دیں. اگر وہ قانون بنا سکتی ہے تو وہ اسمبلی قانون ختم بھی کر سکتی ہے ایک نئی قانون سازی کر کے. ادھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ, اب تو اس صوبے میں حکومت بھی ایک ایسی جماعت کی ہے جو کہ بڑی, اب وہ کہتی ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ بہت بات انسانی حقوق کی کرتی ہے, تو ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے. میرا خیال ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے قانونی جو تقاضے ہیں اس کو ہمیں باریکی سے دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس کو لاگو کیا گیا, اور کیا اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی اس طریقے سے ختم کر بھی سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. مگر آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہ تو بہت درست ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کیوں نہیں ختم کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت تھی جب یہ لاگو ہوا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 27 شہریوں کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا تھا, اور عمران خان صاحب کی حکومت تب بھی تھی. عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے ہم نے احتجاج بھی کیا تھا, جو رائٹس ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ مت کریں, مگر اس وقت انہوں نے جو ہے ہماری کوئی بات نہ سنی, اور جو گلے کا پھندا انہوں نے دوسروں کے لیے بنایا تھا آج انہی کے گلوں میں جا رہا ہے. تو پھر پی ایم ایل این سے بھی یہ ایک التجا ہوتی ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں, آج آپ حکومت میں ہیں, کل آپ نہیں ہوں گے, آپ اپوزیشن میں ہوں گے, تو جو گلے کا پھندا آپ نے اپوزیشن کے لیے بنایا ہے وہ آپ کے گلے میں پڑے گا. اسی لیے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوئی آسما جہانگیر کانفرنس میں, اور التجا کی گئی تمام سیاستدانوں کو کہ کم از کم آپ چارٹر آف فنڈامنٹل رائٹس فار دا پیپل بنائیں تاکہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق تو جو ہے وہ ان کا تحفظ ہو سکے. اچھا, اب تھوڑا سا ہم اپنی گفتگو کو لے کے جاتے ہیں معاشرے کے اس طبقے کی طرف جو کہ 50% ہے, لیکن اس کو بڑا کمزور بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ویسے تو کمزور نہیں ہوتے خواتین کے حوالے سے. ویسے تو اس جو آپ کی رپورٹ ہے اس کا ہر فگر ہی جو اسٹیٹس آئے ہیں وہ شاکنگ ہے, لیکن ایک جو اسٹیٹ ہے وہ شاکنگ اس لیے لگا کیونکہ لوگوں کے مطابق وہ فگر بڑا کم ہے, اور وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. کہا گیا کہ اس رپورٹ میں کہ صرف 66 خواتین ایسی ہیں جن کو دے ور سبجیکٹڈ ٹو ڈومیسٹک وائلنس. وہاں پہ جو آپ کی رپورٹ جب یہ لانچ ہوئی تب بھی صحافیوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ 66 بہت ایک کم نمبر ہے, کیا وجہ ہے کہ, اور یہ جو نمبر آیا ہے یہ رپورٹڈ کیسز سے آیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز رپورٹ ہونے میں کیا وجہ ہے کہ رپورٹ نہیں ہو رہے کیسز؟ دیکھیے, آپ نے درست کہا کہ نمبر بہت ہی کم ہے. ہم خود جو ہے آئی ایم اے بورڈ ممبر آف AGHS لیگل ایڈ سیل, جہاں پہ ہمیں روز خواتین آ کے بتاتی ہیں اور کہ جی ان کے ساتھ کیسے ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار رہی ہیں. اور جو زیادہ تر ایک ایشو بنتا ہے خواتین کا طلاق لینے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ خاوند کام نہیں کر رہا ہوتا یا اس کو جو ہے اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بنایا جاتا ہے. تو کبھی بھی عورت اپنی مرضی سے یا خوشی سے اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتی, اس کو مجبور کیا جاتا ہے تو تبھی جاتی ہے. تو آپ نے درست کہا کہ خواتین جو ہیں اس کو رجسٹر کرتی ہیں. اس کے اندر ایک سٹگما ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جی خاوند کا اور بیوی کا آپسی معاملہ ہے, تو اس کے اندر یہ بات آپ باہر جا کے کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کو اس طرح مار پٹتی ہے. پھر ایک امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری ریلیشن شپ بہتر ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ میری میرج جو ہے وہ میں کسی طرح سیو کر لوں. تو ایک دفعہ میں چلی گئی پولیس کے پاس اور میں نے یہ رپورٹ کر دیا تو پھر دیر از نو ٹرننگ بیک. تو ایک یہ بھی امید لوگوں کی عورتوں کی ہوتی ہے. مگر بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ خواتین کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو وہ قانون ہے اس کا اندراج کیسے ہونا ہے, اس کا استعمال کیسے ہونا ہے, اور اس کے اوپر اویئرنیس کیمپین حکومت نے نہیں کی. پہلے ہم نے دیکھا کہ جب PMLN کی گورنمنٹ یہاں پہ تھی تو سلمان صوفی صاحب نے, لیٹس گیو ہم کریڈٹ, انہوں نے واقعی میں ایک اچھے طریقے سے ایک کیمپین جو ہے وہ کی تھی. مگر اس کے بعد اویئرنیس کیمپینز نہیں ہوئی. خواتین کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جرم ہے,
یہ بھی نہیں پتہ ان کو. تو یہ معاملات جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوں گے, مگر اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو رائٹس ایکٹیوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر زیادہ اویئرنیس لائیں. یہ آئی تھنک ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور دوسری طرف جو حکومت ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اویئرنیس کیمپینز ٹیلی ویژن کے اوپر چلائیں. وہ پولیو کے اوپر چلاتے ہیں اور بڑے ایشوز کے اوپر چلاتے ہیں, مگر ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بہت کم چلاتے ہیں. میڈیا کا بھی رول ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا, چونکہ کہا جاتا ہے کہ جی, اور اس کے اوپر ایک ریلیجس ایلیمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی اپنی تھیوریز لے کے پیش کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی خاتون کی مار کی بات ہو تو ہمیشہ ریلیجس کلیرکس جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کسی طریقے سے جائز ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے, ریاست سے بھی ہے, اور اس کا تعلق معاشرے سے بھی ہے. ان تینوں کو کام کرنا ہوگا. منیزہ جہانگیر صاحبہ, یہی جو ہے ویمن سے ریلیٹڈ جتنے بھی لاز ہوتے ہیں, اب چلڈرن سے بھی ریلیٹڈ ہم لوگ, جیسے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے, ابھی سندھ از دی اونلی پروونس جن کے پاس ہے نا اتنی پروگریسو لاز آ رہی ہیں. انہوں نے ٹرانسجینڈرز کے لیے تک ہے نا ریزرو سیٹس بنا دی ہیں, جو یہ نوٹ کیا گیا تھا اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس رپورٹ میں. سندھ ہمیشہ پروگریسو لاز میں آگے ہوتی ہے. تو اس کے اندر پنجاب کی بھی بات چھوڑیں, فیڈرل جو آپ کی ٹیریٹری ہے یہ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سو سول سوسائٹی کو کیا نظر آ رہا ہے, اب اتنی کنسلٹیشنز ہوئی ہیں ود گورنمنٹ آفیشلز, پالیسی میکرز, کہ یہ اس کے اوپر ہمیشہ ایک ڈس انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا کہ اس کے اوپر کوئی وہ لاز نہ صرف بنائیں بٹ امپلیمنٹ کریں, پروٹیکشن آف ویمن, گرلز, ٹرانسجینڈر پیپل. یہ کیا سول سوسائٹی کو نظر آیا اس میں؟ دیکھیے اسرا, یہ بات آپ نے بڑی دلچسپ کی. اب یہ ہے کہ چونکہ میں پارلیمنٹ بھی کور کرتی ہوں ایز اے جرنلسٹ, میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی معاملات خراب ہوئے ہیں بڑی سطح کے اوپر, دھرنے ہوئے ہیں یا اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی ہوئی ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمانی کام ہے وہ بند ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز ہوتی ہیں اور بلز جو ہیں وہ کمیٹیز کے اندر جاتے ہیں. جب وہ کمیٹیز کے اندر جاتے ہیں تو کمیٹیز جو ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کرتی ہیں, جس طرح کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے اندر تمام صحافیوں کو انوائٹ کیا گیا, انہوں نے اپنا انپٹ دیا, اس کے نتیجے میں ایک بل بنا. اسی طرح وہ کمیٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور جو ایک کنسلٹیشن کا پیریڈ ہے, جو کام ہوتا ہے بلز کے اوپر, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور وہ رابطہ ہی ٹوٹ جاتا ہے پالیسی میکرز کا اور سٹیک ہولڈرز کا اور سول سوسائٹی کا, کمیٹیز کے ذریعے جو ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا, اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو جو ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے وہ فنکشن نہیں کر پائے گی, اور اس طرح کے قانون بن ہی نہیں پائیں گے جسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کریں. تیسری بات جو آپ نے کی, دیکھیں اب سندھ کا آپ نے اگزامپل دیا, مگر آپ سندھ کا اگر اگزامپل دیکھیں تو جو فرسٹ کنورژن کو کرمنلائز کرنا تھا اس کا بل پاس ہو گیا, باقاعدہ سندھ اسمبلی سے پاس ہوا, مگر پھر گورنر نے جو ہے وہ واپس بھیج دیا. کیوں بھیجا؟ چونکہ وہاں پہ جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے احتجاج کیا, اور احتجاج کے نتیجے کے اندر جو اسمبلی سے پاس ہوا, جس کی کلیکٹیو وزڈم تھی اسمبلی کی, خود جو اب صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب جو لیڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو, انہوں نے گو ہیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ بل پاس نہیں کر سکتے, چونکہ جو ہماری سیاسی ایک گیم ہے یا جو سیاسی ہماری وہ جیپیڈائز ہو جائے گی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب خواتین کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ اس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں فار دا لارجر بگر گیم. آپ دیکھ لیں فورس کنورژن کو کرمنلائز کرنے کا جو معاملہ جب ادھر آیا نیشنل اسمبلی کے اندر, تو اس کے اندر بھی تمام مرد جو تھے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے, اور جو خواتین تھیں سیاسی جماعتوں کی وہ ایک سائڈ کے اوپر ہو گئیں. تو کلیئر جینڈر ڈویژن ہم نے اس کے اندر دیکھی, اور اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے, پی ٹی آئی کا میں اوپنلی نام لیتی ہوں, علی محمد صاحب اس کے اندر تھے, جن کو بہت اعتراض تھا کہ جی یہ فورسڈ کنورژن کو کرمنلائز کیوں کیا جائے. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یونیفارم لا ہونا چاہیے کہ ایک لڑکی کب عورت بنتی ہے اس پہ تو آپ فیصلہ کریں نا. آپ سکیزوفرینک کیوں ہو رہے ہیں کہ سندھ میں وہ 16 سے 18 سال کی ہے, باقی صوبوں کے اندر وہ 16 سال کی ہے, اور اگر اسی کو آپ ٹھیک کر لیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فورسڈ کنورژن کا جو ایک معاملہ ہے, ایشو ہے, کسی حد تک آپ اس کے اوپر قابو پا سکیں. اچھا, اب ایک جو اور ایشو جو آپ کی رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے وہ آنر کرائمز کا, اور ساتھ جو ریپ کے جو معاملات ہوئے خواتین کے خلاف,
226 ایسے کیسز تھے جس میں خواتین کے خلاف آنر کرائمز ہوئے. لیکن ہم نے جو ایک الارمنگ چیز دیکھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے منگورا بینچ نے کچھ کیسز میں ریپسٹ کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی جو وکٹم تھی یا جو سروائیور تھی ریپ سروائیور اس سے شادی کر لے. اور آنر کے کچھ کیسز میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کورٹس نے لوگوں کو بری کر دیا, حالانکہ ان کے خلاف بڑا اسٹرانگ ایویڈنس موجود تھا, اور ایون کہ اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گئی, لیکن وہ معاملہ پھر آگے چلے گا. کیا وجہ ہے کہ جو آنر کرائمز ہیں وہ ان پنش جا رہے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک قانون بھی ہے جس میں آنر کرائمز کے لیے الگ سے سزائیں 10 سے 14 سال تک کی دی جاتی ہیں. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ دیکھیں, آپ نے دو باتیں کی جو بڑی اہم ہے, ایک ریپ کی آپ نے بات کی اور ایک آنر کرائم پہ. میں تھوڑی سی ریپ پہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اب چونکہ قتل کے اندر معافی الاؤڈ ہے, تو جو عام پولیس والا ہے اگر آپ اسے پوچھیں کہ جی قتل تو زیادہ ہینیس کرائم ہے نا, اس سے کم ہے ریپ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قتل کے اندر معافی الاؤڈ ہے تو ان کا ذہن یہ کہتا ہے تو پھر ریپ میں بھی ہوگا. سو وہ حالانکہ یہ بات واضح طور پہ کرنی چاہیے کہ نہ ہی سول لاء کے اندر نہ ہی اسلامک لاء کے اندر صلح کا ایسپیکٹ یا کمپرومائز کا ایسپیکٹ جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے. ریپ کے کیسز کے اندر کوئی اجازت نہیں دی گئی. آپ صلح نہیں کر سکتے, آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے اگر آپ کا ریپ ہوا ہے یا آپ نے ریپ کیا ہے. تو مگر چونکہ پولیس والے اس طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو زیادہ ہینیس کرائم ہے, پرندہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ریپ کیسز کے اندر, چونکہ آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل میں بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تسی صلح کر لو, تواڈی بھی بےزتی ہوگی, کیوں تانوں لوڑ کی ہے, تسی انہاں نوں پیسے دے دیو. یہ بات ہے. وہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے کورٹس میں, اور کورٹس میں یہ بھی مائنڈ سیٹ جاتا ہے کہ اصل میں تو ریپ جو ہے وہ ایک عورت کی بےزتی ہے. تو جب یہ ایسپیکٹ آپ اس طریقے سے ریپ کو دیکھ رہے ہو کہ آپ کی بےزتی ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہو ہی گیا ہے تو تسی انہاں دے نال شادی کر لو. تو دین اس کو ایز اے سروائیور آف اے کرائم وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. لرنڈ ججز یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب آپ ٹریننگ تب بھی کریں گے جب آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. کیپیسٹی بلڈنگ آپ کی تبھی ہوگی جب آپ ان سیاسی معاملات سے ہٹیں گے اور آپ ایکچوئل کرمنل جسٹس سسٹم کو لیں گے. اور دوسری طرف اسرا یہ بھی دیکھیں کہ لیٹس لک اٹ فیئرلی آلسو. پاکستان کے اندر آپ نے کتنے پیرلل جسٹس سسٹمز کھڑے کر دیے, ملٹری کورٹس آپ نے کھڑے کر دیے, اینٹی ٹیررزم کورٹس آپ نے کھڑے کر دیے. جو جس چیز کی ضرورت تھی وچ از اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ تو آپ نے کھڑا ہی نہیں کیا. جس ہر ملک میں جو ایک وہ ہے ڈیولپڈ ملک, اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں کہ نہیں ہیں, مگر پاکستان میں جہاں پہ روز کانسٹیٹیوشنل کرائسس آیا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنایا ہوا, اور آپ نے پیرلل خوب کنفیوز کرنے کے لیے آپ نے پیرلل جوڈیشل سسٹمز کھڑے کر دیے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اب آ جائیں آنر کلنگ کے اوپر. آنر کلنگ کے اندر زیادہ تر جو خواتین آئیں آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل پہ, پہلے تو وکیل کہتے تھے کہ جی وہ کھلم کھلا کہتے تھے ہاں میں نے اپنی بیٹی کو مارا جو کہ اس نے یہ کیا, اور پھر اس کے سر پہ وہ تاج پہنایا جاتا تھا, کیا گریٹ آدمی ہے, اس نے عزت کے لیے اپنا خون جو ہے دے دی. اب جو ہے چونکہ قانون آ گیا ہے وہ اس بات کو چھپاتے ہیں کہ یہ آنر کلنگ ہے, اور اس کے ساتھ پورا خاندان بھی مل جاتا ہے کہ یہ. تو پھر وکیل کو پہلے یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ یہ آنر کلنگ ہے, اس کے بعد ہی وہ جو قوانین آنر کلنگ کے لیے بنائے گئے ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. جب تک وہ لاگو نہ ہوں تب تک آپ اس کو آنر کلنگ کے زمرے میں قانونی طور پہ آپ نہیں لے کے جا سکتے, چونکہ 10 to 14 years imprisonment ہے in an honor crime even if there is a compromise. مگر چونکہ معافی الاؤڈ ہے ان مرڈر کیس, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ماں آ کے کہتی جی یہ تو ویسے ہی قتل ہو گیا, آنر سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو معافی کر دیتے ہیں. ہم نے اس رپورٹ میں ایک جو چیز منفرد تو خیر نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن ہم دیکھیں کہ جو جی بی ہے گلگت بلتستان, اس کا سیکشن پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ سارے جو ہمارے رائٹس وائلیشن ہے اس کا وہ ہب بن چکا ہے. اس پچھلے سال میں ہم نے وہاں دیکھا, وہاں پروٹیسٹ ہوئے لوگوں کے بنیادی مسئلے پہ, انٹرنیٹ کے لیے, الیکٹریسٹی کے لیے, ایون کہ ویٹ کے لیے, جو پورا پاکستان ویٹ کرائسس میں ہے اور ہم گندم نہیں خرید رہے کہ ہمارے پاس اضافی گندم ہے, وہاں پہ لوگ گندم لینے کے لیے احتجاج کر رہے تھے, اور ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی, اور اس کے علاوہ خواتین کے خلاف جرائم.
بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں بڑھے. فلک نور کیس, اور اس کے علاوہ ایک اور خاتون کو قتل کر دیا گیا. آپ حال ہی میں جی بی کا دورہ کر کے آئی ہیں, آپ نے وہاں پہ سارے اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کی ہے. ہمیں تھوڑا سمرائز کریں کہ جی بی میں پچھلے ایک سال میں کیا غلط ہوا ہے. وہاں پہ ایک پولیٹیکل چینج آیا اور اس کے بعد حالات وہاں پہ سول سوسائٹیز کے لیے یا سوسائٹی کے لیے بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بڑے عرصے سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ سمر کر رہا تھا, کافی عرصے سے, مگر اب چونکہ دنیا تھوڑی سی کھل گئی ہے اور آپ کے پاس یہ فون آ گیا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ باقی پاکستان کے اندر لوگ اپنی حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہ وہاں پہ بھی جو ینگ لوگ ہیں وہ اپنی حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں. اب جی بی ایک ایسا علاقہ ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ 80-90% آپ کی لٹریسی ریٹ ہے, بڑی ہائی لٹریسی ریٹ ہے آپ کی وہاں پہ. مگر اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کہتے ہیں, یہ منشور تھا کئی سیاسی جماعتوں کا اور حکمراں جماعت کا, پی ایم ایل این کا منشور تھا کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان چاہتے ہیں. تو اس کے اندر جی بی کو انہوں نے کیوں باہر رکھا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی بی جو ہے اس کے پاس ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے, اور جی بی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے قانونی مین اسٹریم دھارے میں آنا چاہتے ہیں. اگر وہ مین اسٹریم دھارے میں آ جاتے ہیں, لوگوں کی سمجھنے کی بات ہے, تو پھر ان کو وہ فنڈامنٹل رائٹس جو مجھے اور آپ کو ہیں, فریڈم آف اسمبلی, اسپیچ وغیرہ, یہ سب ان کو ملتے ہیں. مگر ان کو ابھی تک پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا قومی اور مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر. جو سرتاج عزیز صاحب نے خود ایک رپورٹ لکھی, جو پی ایم ایل این کے ایک لیڈر تھے, انہوں نے ایک رپورٹ لکھی, اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو ان کو کنسلٹ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی, فائنڈنگز آئیں. اس کے اوپر ہی اگر حکومت عمل درآمد کر لیتی تو معاملات کئی حد تک ٹھیک ہو سکتے تھے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 22 گھنٹے کی ہماری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو بلڈ کریں, تو پھر یہاں پہ بڑے سرمایہ کار ہی آ کے ہوٹل بنا سکتے ہیں نا. کوئی ایک عورت جو اپنا بیڈ اینڈ بریکفاسٹ تو نہیں بنا سکتی, وہ کیسے لے گی جنریٹر اتنے پیسوں سے؟ تو وہاں کی اکانومی بھی روک دی آپ نے, لوگوں کو آپ نے مواقع ان کے ختم کر دیے. حالانکہ وہاں پہ سب سے زیادہ ٹورسٹ جاتا ہے. تو ٹورسٹ تو ہے وہ صرف ایک ہوٹل میں رہنے تو نہیں جاتا, وہ نیچے جائے گا, ایک چائے پیے گا, وہ ایک سینڈوچ کھائے گا. تو انہوں نے اس اکانومی کو روک دیا. دوسری طرف انٹرنیٹ سے اب سب کچھ ہوتا ہے. وہاں پہ فوج نے اپنا ایک انٹرنیٹ سسٹم دیا ہوا ہے, SCO, جس کی پرفارمنس بہت ہی بری ہے. اور انہوں نے کیوں دیا ہوا ہے؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ ایریا ہے, یہ ایک حساس علاقہ ہے. مگر اگر آپ قانون پڑھیں تو صرف بارڈرز کے 30 کلومیٹر تک ہی آپ انٹرنیٹ کی بندش ہے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. بندش کی بھی بات نہیں ہوئی, اس کو آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں. مگر یہ تو پورے آپ نے علاقے اس کے اندر لے لیے, پورا گلگت بلتستان لے لیا, کئی علاقے آپ نے بلوچستان کے لے لیے, کئی علاقے آپ نے نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے لے لیے. اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش اس طریقے سے ہے کہ وہاں پہ عام جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں جس طرح ٹیلی نو, موبل لنک وغیرہ, ان کی کوئی اجازت نہیں, اور وہ عدالت میں گئی نہیں ہیں اس کے خلاف کہ آپ ہمیں اجازت دیں. مگر SCO جو ہے نہ کہ وہ لوگوں کو اچھی سروس نہیں دیتا, وہ کئی علاقے میں آتا ہے, کئی علاقے میں نہیں آتا, تو وہ لوگ کٹ آف ہو گئے ہیں اور ان کے جو ان کی جو معاشی ترقی ہونی تھی وہ بھی روک دی گئی ہے. تو وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایکسیپٹ تو کریں ایز اے پاکستانی, آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں, ہمیں وہ قوانین دیں تاکہ ہم قومی دھارے کے اندر آئیں. تو اسی لیے وہاں پہ جو ایک احتجاج کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں سیکرٹری کے ذریعے چلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہماری جو وہاں پہ اسمبلی ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تمام جو پاورز ہیں معاشی جو پرس کی سٹرنگز ہیں وہ تو آپ نے رکھی ہوئی ہیں, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایک وہاں پہ جو آوازیں اٹھی ہیں ان کو اگر آپ ابھی ایڈریس نہیں کریں گے تو افسوس کے ساتھ وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہاں پہ بھی ایک اور موومنٹ اٹھے گی. بہت شکریہ منیزہ جہانگیر صاحبہ رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا, اور جو انسانی حقوق کمیشن کی یہ سالانہ رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اس کے کچھ جو اہم پوائنٹس تھے ان پر روشنی ڈالنے کا, اور اس کے کچھ جو اہم نکات تھے ان کو الیبریٹ کرنے کا کہ بیسکلی اس جو سٹیٹس ہیں اس کے پیچھے جو ہے معاملہ ہوتا کیا ہے, اور اس کے حوالے سے کون سے حل ایسے ہیں جو کہ موجود ہیں اور جن کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے. تو ناظرین, آپ نے گفتگو سنی منیزہ جہانگیر صاحبہ کی جو کو چیئرپرسن ہے HRCP کی, اور وہ اس رپورٹ کے حوالے سے ہمیں کافی تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی.
اس رپورٹ کا اثرا اب جو ایک دوسرا حصہ ہے اور جو بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور جو ہم جو جرنلسٹ ہوتے ہیں اور جو باقی رائٹس ڈیفینڈرز ہوتے ہیں وہ بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں اس رپورٹ کا، کیونکہ اس میں جو بلوچستان کے حوالے سے چیپٹر ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ بلوچستان ٹریڈیشنلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت انڈر رپورٹڈ رہتا ہے پاکستان کی نیوز سائیکل میں، اور کیونکہ ایچ آر سی پی کے زونل دفاتر موجود ہیں، تربت میں بھی ہے، کوئٹہ میں بھی ہے، تو ان کے پاس اس رپورٹ کے اندر کافی وہ زیادہ ایکوریٹ معلومات جو ہیں وہ بتاتے ہیں، جس طرح بتایا گیا اس دفعہ کہ 7 خواتین بھی ایسی ہیں جو جبری گمشدگی کا شکار ہوئی ہیں۔ ہاں، وہ 7 خواتین والی بات بھی اگر مجھے بہت ہی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ بلوچستان سے یہ ینگ جو ویمن ہیں ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے، تو ایچ آر سی پی سے ہی ہم لوگ لاپتہ، وہ بھی خود اس بات پہ حیران تھے اور بتا رہے تھے کہ ابھی جو رپورٹس ہیں وہ ہم لوگ خود ان کو ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 سال کی بات تھی اور یہ بھی آپ کے سامنے اب آ گیا ہے، ایچ آر سی پی کی کنفرمیشن ہے کہ جو خواتین ہیں اب ان کی بھی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس رپورٹ میں بھی مینشن کیا گیا کہ جو بلوچ خواتین تھی انہوں نے بیسکلی آپ سمجھیں کہ اس تحریک کی اب قیادت سنبھال لی ہے، جو کہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے کافی لمبے عرصے سے چل رہی ہے، جس میں بہت سارے لیڈرز آئے، نواب اکبر بگٹی آئے، اختر مینگل آئے، اختر مینگل کے والد صاحب آئے، بہت سارے مری کے جو مری قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے پہلے اس کو لیڈ کیا، لیکن اب وہ ایک خاتون کے ہاتھ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے پچھلے سال اس کو لیڈ کیا، اور اس حوالے سے اور اس کا رزلٹ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بلوچ خواتین ہیں وہ بھی جبری گمشدگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ چیز ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے معاشرے کے لیے۔ آپ نے یہ مینشن بھی کیا کہ یہ ہے نا ہم لوگ یہ قبائلی اس کی ایک روایت ہے اس کی لپیٹ میں لکھے آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک جو یہ اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس رپورٹ نے اس نے بھی یہ ایک بات پکڑی ہے کہ وہاں پر امپیونٹی سے آپریٹ کر رہے ہیں آپ کے سردار لوگ ہیں۔ اب یہ سارے جو ٹاپکس ہیں ان سے آئی تھنک بہتر اور کوئی ہم لوگ کو جواب نہیں دے سکتا کہ یہ طاہر حسین صاحب ایڈوکیٹ، یہ فارمر وائس چیئر رہ چکے ہیں ایچ آر سی پی کے بلوچستان چیپٹر کے، اور انہوں نے آج ہم لوگ کے ساتھ جوائن کیا ہے زوم پہ، اور وہ اس کے حوالے سے مزید ہم لوگ کو معلومات ابھی دیں گے۔ بہت شکریہ طاہر حسین صاحب۔ اچھا سر، تو پھر بیسکلی میرا سر آپ سے سوال یہی تھا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے خلاف یہ جو جبری گمشدگی کے جو واقعات اب شروع ہو گئے ہیں، یہ بلوچستان کے سماج پہ، بلوچستان کے معاشرے میں اس کا کس قدر گہرا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں سعید صاحب، بہت شکریہ اپنے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کرنے کا۔ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ میں اگر تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا 2003 میں۔ 2003 میں کونسل ممبر تھا کہ جب ایک کیس ہمیں رپورٹ ہوا کہ حافظ سعید، برما ہوٹل ایک علاقہ ہے سریاب روڈ کوئٹہ کا، وہاں سے لاپتہ ہوا۔ حافظ سعید، یہ ڈیٹ تھی اس کی 4 جولائی 2003۔ اسی دن جب یہ شخص لاپتہ ہوا، اسی دن کوئٹہ میں پرائم منسٹر ظفر اللہ جمالی صاحب تھے، وہ کوئٹہ تشریف لائے تھے، اور اسی دن امام بارگاہ کلاں اثنا شریف پہ حملہ ہوا جمعے کی نماز میں۔ ادھر بھی کوئی تقریباً 70 کے قریب لوگ مارے گئے اور مور دین 100 انجرڈ تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ سلسلہ جاری رہا، پھر ہم نے 2008، 9، 10 میں اس کے لیے ایک اسپیشل ڈیسک بنایا اس کو مانیٹر کریں۔ دیکھیں اس میں بعض چیزیں ایسا ہے کہ پھر یہ تعداد 100 کے قریب ہوتی گئی۔ اس میں اب بھی جو یہ رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسے افراد کا کہ جو آ کے انفارم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آسمہ جہانگیر صاحبہ، اللہ ان کی غریب کی رحمت کرے، ان کو، ان کے ساتھ ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن لگائی۔ وہ پیٹیشن ہماری 2-3 سال چلتی رہی اور ایسی اس کو وداؤٹ کوئی آرڈر وہ ڈسمس ہو گئی۔ پھر ہائی کورٹس میں ہم ریٹ پیٹیشنز میں جاتے رہے کہ جو مسنگ پرسنز کے لواحقین ہیں۔ پھر اس میں سپریم کورٹ کی ایک ویو آ گئی کہ نہیں، پولیس ایف آئی آر تو کرے۔ اب ایف آئی آر سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی گمشدگی کی ایف آئی آر تو ہوتی ہے نامعلوم افراد کے خلاف۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ نامعلوم افراد بس وہ ایک سرد خانے کی نظر ہو جاتا ہے کہ ایف آئی آر ہم نے کر لی، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ مور دین 50% لوگ رپورٹ ہی نہیں کرانے آتے۔
ایون جب میں اچھا وائس چیئر تھا ٹوائس اور میں ایڈ کر رہا تھا اس چیپٹر کو، تو اگر ہم کسی کو کہتے تھے کہ یار ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے، آپ آ کے انفارم کر دیں، ہم آپ کی رپورٹ لکھ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے جو ایک کمیشن بنایا گیا ہے وہ کتنا بے اختیار کمیشن ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس میں کوئی ریفارمز نہیں کی گئی. لوگ آ کے اپنی رپورٹ، اس کے پاس کوئی ایسے پاورز بھی نہیں کہ کسی کو بلا کے اس سے کہے کہ یہ کیوں لاپتہ ہے. تو اس کے بعد لوگ رپورٹ کرنا کیوں چھوڑ دی لوگوں نے کہ جس نے رپورٹ کی ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے تو ہمیں ایک امید تھی کہ ہمارے لوگ مل جائیں گے، مگر جس نے رپورٹ کی یہ 2010 11 12 کے دوران کیا ہوا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز ملنا شروع ہو گئی مختلف جگہوں سے. تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ دیکھیں ہم نے یہ رپورٹ کی اس لیے ہمارے بچے مارے گئے. تو ایک ایکسپیکٹیشن یا امید تھی ان کو کہ اگر ہم رپورٹ نہیں کریں گے تو شاید 2 سال 4 سال 5 سال رکھ کے ان کو ریلیز کیا جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ فیمیلز کے ساتھ یہ ایلیگیشن آنی شروع ہو گئی کہ اب فیمیلز بھی اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 450 دن کیمپ لگا کے بیٹھے رہے. پھر یہ مسنگ پر کوئٹہ میں پریس کلب کے سامنے، پھر یہ انہوں نے لانگ مارچ کی، پیدل چل کے اسلام آباد تک آ گئے، وہاں بیٹھے رہے، وہاں ان پہ ایف آئی آر ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اب ایک شکل دیکھی پچھلے سال مہرنگ بلوچ کی شکل میں ایک آرگنائزیشن بھی انہوں نے بنایا کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن. نصر اللہ بلوچ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، ماما قدیر اس کے وائس چیئر ہیں. اب دونوں کے بھی، ماما قدیر کا تو بیٹا مسنگ ہے اور اس کا بھی ماموں ہے نصر اللہ بلوچ کا. تو اس کے ساتھ اب جب خواتین نے یہ تحریک شروع کی، فیمیلز اس میں آگے آ گئی پریس کلب میں، یا ایون عید کے دن ہر عید کو جب لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں تو یہ پریس کلب کے سامنے یا کوئٹہ کے کسی مخصوص شارع پہ آ کے دھرنا دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے. سوری کہ میں بس کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ تو اب جو بلوچستان کی جو ویمن ہیں وہ ایٹ دا فور فرنٹ تو ہیں اس احتجاج میں، لیکن جو یہ ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں خواتین کی اسپیشلی بلوچستان میں، یہ سلسلہ خیر ہماری جو ریسرچ کے مطابق یہ سٹارٹ تب ہوا ہے جب یہ کراچی یونیورسٹی پہ یہ چائنیز جو وہ تھے وہاں پر ان کے پر جی وہ بات آپ کی درست ہے. اب تو میں عرض کر رہا تھا، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب چونکہ یہ تحریک سنبھال لی ہے، ایک وہ خاتون کہ جس کو انہوں نے شو کیا کہ یہ سوسائڈ بمر تھی اور اس نے جا کے وہ کیا، پھر سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت. اس کے بعد جب یہ تحریک خواتین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بھی اسلام آباد میں جو دھرنا دیکھ کے بیٹھے تھے اس میں زیادہ تر فیمیلز وومنس کی تعداد تھی جو انہوں نے آ کے بیٹھا. تو اب یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس کا اثر یہ پڑا کہ اس میں نفرتوں میں بڑا اضافہ ہوا. لوگ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جو ہم ایک کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ماں کی جگہ، وہ تو میں اب بہت شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹ تو سوتیلی ماں سے بھی بدتر ہو گئی ہے. اسٹیٹ سوتیلی ماں سے بھی بدتر ہو گئی ہے. وہ اپنی جو اس کی اوبلیگیشنز یا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر نہیں پا رہی. مگر ایک چیز میں اس میں آپ کے ساتھ یہاں ایڈ کروں، دیکھیں یہ سری لنکا میں بھی یہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ یہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں. ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو گروپ اس میں انوالو ہے کتنا طاقتور ہے کہ کوئی اس کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے، اور اگر لوگ نام بھی لیتے ہیں ڈرتے ہیں. پھر ہم نے جو کچھ اس میں لوگ ریکور ہو کے آئے تھے، جو ریلیز ہو کے آئے تھے، ان سے جب ہم نے انٹرویو کرنا چاہا تو وہ سب یہ کہہ کے انکار کرتے تھے کہ نہیں، ہمیں تو تھریٹ ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کسی بھی فورم پہ کچھ کہیں گے ہمیں دوبارہ لاپتہ کیا جائے گا. تو یہ ایک خوف ہے. مگر سری لنکا میں تاملز نے یا دوسرے تیسرے وہاں پہ جب یہ چیز شدت اختیار کر گئی، انہوں نے یہ اس معاملے کو پینلائز کر دیا، اپنے پینل کوڈ میں اس کو پینلائز کر دیا کہ ایک پینل افینس ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں انوالو ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں بھی اس کو پینلائز کیا جائے کہ جو
FC کا آدمی ہے, جو پولیس کا آدمی ہے اس ایریے کا انچارج, یا جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے امیدوار ہیں ان کے خلاف FIR ہو. سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ پینلائز کیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے, آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, اس کے جو لوگ تھے اور اس کے بعد اب جو اسٹیٹ کی ایجنسیز ہیں وہ مسلسل اب ایک جو نیریٹو دے رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسنگ پرسنز کا ایشو ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور جو مسنگ پرسن ہیں وہ یا تو اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں, یا وہ فراری کیمپوں میں چلے جاتے ہیں, یا وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اسٹیٹ بجائے کہ اس کو ایک قدم آگے بڑھتی اس مسئلے کو حل کرنے کو, وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے اور وہ ڈینائل کے موڈ میں چلی گئی ہے. وہ اس چیز کو ہی ڈینائی کرتی ہے کہ یہ مسئلہ اب ایگزسٹ کرتا ہے. اگر اسٹیٹ ڈینائل کے موڈ میں چلی جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے, جس کی اب ہم اتنا آگے تھے کہ ایک بل آ گیا تھا پارلیمنٹ میں, وہ اگرچہ وہ بعد میں بل مسنگ ہو گیا, تو جب اسٹیٹ ایک سٹیپ بیک چلی گئی ہے تو اس کا اوور آل امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں, جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, جو اسٹیٹ کا نیا نیریٹو آ رہا ہے؟ بات آپ کی درست ہے. میرے خیال میں ہم نے اس پہ جتنی بھی ریسرچ کی یا جو کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, یہ کہنا ناکافی ہے کہ یہ فراری کیمپ میں یا یہ ادھر سے افغانستان چلا گیا ہے یا یہ پہاڑوں پہ چلا گیا. میں پہلے یہ عرض کر رہا تھا آپ کو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ سارٹ آؤٹ کرے معاملے کو کہ یہ کدھر ہے. اگر وہ کسی کیمپ میں ہے, یا اگر وہ مردہ ہے, یا اگر بعض جگہوں میں کہتے ہیں کہ ان کی اپنی دشمنی ہے, اس میں مارے گئے ہیں, یا اس سے یہ ایبسکونڈ کر گیا ہے, ایبسکونڈر ہے, یا افغانستان چلے گیا, آپ سارٹ آؤٹ کر کے کم سے کم اس کی فیملی کو تسلی تو دے دے, یا بلیک اینڈ وائٹ کوئی ریکارڈ پہ کوئی چیز تو لے آئے. صرف یہ کہنا اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی کے مترادف ہے کہ نہیں یہ ہاں نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ہوں گے, میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے, کوئی اس میں پہاڑ پہ بھی ہوگا, کوئی فراری بھی ہوگا, کوئی بیرونی ملک بھی چلا گیا ہوگا, مگر یہ تمام گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایک ایسا ادارہ قائم کرے اس کے بارے میں. اب دیکھیں اس میں ستم زری یہ ہے ہمارے اس ملک میں کہ ہیومن رائٹس کی بات ہو یا دوسرے رائٹس کی بات ہو, ایک ایسے آدمی کو لا کے لوگوں کے سر پہ بٹھا دیتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے طور پر کہ یہ گورنمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے فلانا ہے, کہ جس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. یا بلوچستان سے کسی ایسے لوگوں کو اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو گزشتہ 40 سالوں سے یا اسلام آباد میں رہ رہے ہیں یا کسی اور شہر میں. تو جو لوگ اس میں انوالو ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں, اس قسم کے لوگوں کو اب اس کمیشن میں آپ دیکھ لیں کہ 3-4 ریٹائرڈ جسٹس صاحبان کو شامل کیا گیا ہے. ان بیچاروں کو کسی چیز کا پتہ نہیں, ایج بھی ان کی اتنی زیادہ ہے کہ 4 جگہ سے وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں, اور وہ کمیشن چلا رہے ہیں. طاہر صاحب, میں ایک چیز سوال آپ کے سامنے بھی یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ HRCP کا, کیونکہ آپ اس سارے پروسیس کا حصہ رہے ہیں, جو رپورٹ شائع ہوتی ہے جو مسنگ پرسنز کا نمبر سرٹن کرتی ہے, HRCP کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ کس طرح نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ بندہ مسنگ ہو گیا, اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے رپورٹ پہ؟ اور یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنز کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جاتی ہے, اور اس کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ایلیبریٹ کر دیں کہ HRCP کس طرح سے یہ پروسیس کمپلیٹ کرتی ہے. اچھا, ایک چیز آپ کی خدمت میں سیکھ صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں یہ جو نمبرز کا گیم چل رہا ہے نا کہ اتنے نہیں اتنے ہیں, میں 2 منٹ کے لیے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ 1 ہے 2 یا 3 ہے, میں تھاؤزنڈس کی بات نہیں کرتا ہوں. ہے تو صحیح نا, ایک مسئلہ تو ہے, ہم نمبر پہ کیوں جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک پرنٹڈ فارم تھا, ہم اس میں اس کے جو بھی ریلیٹیوز تھے, جو رپورٹ کرنے آتا اس کو کہتے ہیں اپنا نام, پتہ, شناختی کارڈ نمبر, اور اس کے فیملی کے 2-3 اور آدمی کہ یہ کب کہاں کس, اور اس کی پکچرز دے دے, اس کی CNIC کی کاپی, اس کو پھر ہم آگے لے جاتے تھے. ایسے نہیں کہ ہر کوئی آ کے کہہ دیتا. پھر ہمارے جو کوآرڈینیٹرز تھے ہر ڈسٹرکٹ میں, ان کی بھی ڈیوٹی لگاتے تھے. دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ میں کوئی ایک بات کروں اور کر اپنی بات ثابت نہ کر سکوں تو یہ ایک شرمندگی سی ہوتی ہے, عفت سی اٹھانی پڑتی ہے انسان کو کہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو ہم اس کی پوری بایو ڈیٹا اور پوری اس کی فیملی کے لے لیتے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طاہر حسین صاحب, voicepk.net اور رائٹس واچ کو ٹائم دینے کو, اور آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے HRCP کی سالانہ رپورٹ پر, اس کے حوالے سے بلوچستان میں جو
वाक़यात हुए हैं इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के, उन पे आप रोशनी डालते थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था इस हफ़्ते का राइट्स वॉच, और इस पे हमने बात की जो 8 मई को HRCP ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है इंसानी हकूक़ की जो पाकिस्तान में हालत ज़ार है उसके हवाले से, और आपने हमारी गुफ्तगू भी सुनी और आपने देखा कि इस रिपोर्ट में जो उम्मीद है वो हमें बहुत कम दिखाई देती है, और जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के हवाले से जो डाटा है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और इस हवाले से जो है ये चीज़ नहीं कहा जा सकती कि पाकिस्तान में जो पिछला साल है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई बहुत अच्छा गुज़रा। सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, आज़ादी इज़हार के हवाले से इस मुल्क में बंदिशें बढ़ी, इस मुल्क में कदगनें बढ़ी, लोगों को बोलने की आज़ादी कम हुई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला साल हो उसके अंदर जब हम अगले साल ये प्रोग्राम करें तो हमारे पास आपको बताने के लिए ज़्यादा मुस्बत ख़बरें हों। ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। बहुत शुक्रिया आपने आप लोगों को ज्वाइन किया। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।